बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान में जैसे भी हालात हों, तहरीक इंसाफ के गिर्द जितना मर्जी आप घेरा तंग कर लें, जब रैली का ऐलान होता है तो लोग बग़ैर किसी लीडर के भी सड़कों पर निकलते हैं। और ये बात हमने एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद दफ़ा देखी। व्यूअर्स, तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था रैली का। पेशावर और कराची और फिर इसके अलावा दीगर शहरों से रैलियां निकाली गई और इस तरह हुआ जिसे पाकिस्तान ने रिपोर्ट नहीं किया कि लोग बाहर निकले और उन्होंने रोज़े की हालत में अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया है। इसे पाकिस्तान के किसी टेलीविज़न चैनल ने रिपोर्ट सिरे से किया ही नहीं है कि रैलियां निकली हैं और तहरीक इंसाफ जो एहतजाज कर रही है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त किस किस्म की फस्तायत मुल्क में इसका राज है। कुछ गुफ्तगू हुई है, जो खिताब किया गया बैरिस्टर गौहर और शेर अब्दुल मरवत की क़यादत में जो लोग बाहर निकले हैं, कि खान साहब के ऊपर कैसे जाली केसेस बनाए गए। मैंने आपको बताया था ना कि अब तहरीक और रैलियां और जलसे जुलूस और जितने भी मीडिया टॉक होगी उसमें पहला एजेंडा नंबर 1 ये होना चाहिए कि इमरान खान को रिहा करो और इमरान खान के मुकदमात के हवाले से आपको दुनिया को आगाह करना है। बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि रमज़ान के महीने में इतने लोगों का बाहर आना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का शायद सबूत है। इमरान खान का नाम है, उनका नज़रिया है। इमरान खान की रिहाई के लिए सड़कों पर निकले हैं और निकलते रहेंगे और इमरान खान की रिहाई और अदलिया की आज़ादी के लिए निकले हैं। कप्तान की रिहाई तक मुल्क भर में पुरअमन जो है वो एहतजाज इसी तरह जो है वो जारी रहेगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है और अब इसका दायरा कार भी पूरे मुल्क में बढ़ाया जाएगा। और ईद के बाद आप तहरीक इंसाफ के लोगों को सड़कों पर देखेंगे और ईद के बाद हुकूमत फजलुर रहमान के साथ कोशिश कर रही है कि कोई डायलॉग किया जाए। लेकिन व्यूअर्स, ख़बर ये है कि फजलुर रहमान ने जिस तरह ज़मीनी इंतखाबात का बाइकआउट किया, वो सड़कों पर आकर इस हुकूमत को टफ़ टाइम जो है वो हर हाल में जो है वो देंगे। अब सवाल ये है कि इमरान खान की गैर मौजूदगी में तहरीक पर क्या असर पड़ेगा। इमरान खान के बयानात से जेल से बाहर आपको मालूम है कि आते रहते हैं और इलेक्शन चोरी के हवाले से भी उन्होंने अवाम को काफ़ी ज़्यादा आगाह किया। और फॉर्म 47, 45 जिस तरह से कम्प्रिहेंसिव कैंपेन इमरान खान की हदायत के मुताबिक जेल से चलाई गई हैं, अब लोग बाहर ज़रूर निकलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और कामयाबी ये भी है कि तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की गिरफ़्तारी से पहले ही और बाद में और फिर इलेक्शन में इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज किया। और अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हर जो एक्टिविटी है इस पर आलमी नज़र है और आलमी आवाज़ जो है वो हमें लोग उठाते हुए नज़र आते हैं। पेशावर रैली को जी अल जज़ीरा ने ख़ुसूसी तौर पर कवर किया। पाकिस्तान का मीडिया तो उसे तौफ़ीक नहीं हुई, लेकिन अल जज़ीरा जो है वो पहुंच गया है और उसने इस रैली को कवर भरपूर तरीके से किया है। अच्छा जी, अब इसमें जो मज़ीद ख़िताब किया गया और जो बातें यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने बयानात के ज़रिए और ख़िताब के ज़रिए जो एजेंडा हुकूमत के सामने रख दिया है, वो ये कहते हैं जी कि वो तमाम लोग जो इमरान खान के नाम पर लकीरें खींचने के दावेदार हैं, उन्हें केपी के अवाम ने पुरअमन अंदाज में निकल कर दो टोक जो है उनके ऊपर लकीर खींच दी, पैगाम दे दिया कि इमरान खान अब महज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं बल्कि एक नज़रिए का नाम है। और अंग्रेज़ी मुहावरे के मुताबिक कि आप इस नज़रिए को हरगिज़ नहीं दबा सकते जिसकी बालादस्ती का वक्त जो है वो आन पहुँचा है। वो वक्त दूर नहीं जब बानी चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ झूठे, जाली, मन घड़त और बेबुनियाद केसेस का फैलाया गया जाल जो है वो बिखर जाएगा और वो नाहक कैद से आज़ाद होकर पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी पर इस मुमलिकत की सूरत में ढालेंगे जहां कानून का राज हो, अदलिया आज़ाद हो और आवाम के पास जो है वो इख्तियार हो। व्यूअर्स, एक इंटरव्यू भी इसके बाद बैरिस्टर गौहर ने दिया है और इंटरव्यू में जजेस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ उन्होंने रखा। जजों ने ख़त में आम केसों में मुदाखलत का नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि सियासी केसेस में मुदाखलत हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि 25 करोड़ आवाम का एतमाद अदलिया पर बहाल हो तो इस मामले की तह तक जाना होगा और इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, लेकिन भाईजान वो कोई और ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। फिर ये किसी जज की अहलियत का सवाल नहीं है, अदलिया की आज़ादी का मसला है। ये पाकिस्तान की आवाम को याद रखना चाहिए और अदलिया के जजेस को भी व्यूअर्स याद रखना चाहिए। ये एक ऐसा मसला है इसमें एक रिटायर्ड जज को कमीशन
کے طور پر جو ہے وہ ذمہ داریاں دے دی گئی، اختیارات دے دیے گئے. ایک سول جج کے برابر یہ اختیارات جو ہیں وہ ہوتے ہیں. اور اس وقت آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو صورتحال اور جو لیگل فرٹرنٹی ہے جس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ افتخار چودھری کی طرح کا معاملہ نہیں ہے. اس وقت تو مشن ایک جج کی بحالی کا تھا نا، اس وقت پوری عدلیہ کی آزادی کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. اچھا، یہ افتخار چودھری کی صرف بحالی کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اس میں 60 کے قریب ڈپوز ججز تھے جنہوں نے مشرف کے جو پی سی او کے تحت جو ہے حلف لینے سے انکار جو ہے وہ کر دیا تھا. اور پھر تحریک چلی. اب 6 ججز نے جس طرح ان کے معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان بار کونسل کہتی ہے کہ جناب نہیں، قاضی صاحب بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، مطالبہ ہوتا ہے استعفے کا. تو اس معاملے کو باقی بارز جو ہیں وہ کس انداز میں جو ہے وہ دیکھتی ہیں. ویورز، یہ جو خط لکھا گیا ہے ججز کے بعد وکلا کا بھی اب ایک خط سامنے آیا ہے، اور یہ خطوط کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. ماضی میں قاضی صاحب اس قسم کے خط جو ہے عمر عطا بندیال صاحب کو لکھتے رہے، لیکن اب 300 سے زائد وکلا نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر سپریم کورٹ سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ جو ہے وہ کر دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی عدالتی امور میں مداخلت کے الزام پر وکلا نے سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لکھنے کے لیے خط لکھا. خط لکھنے والے جو لوگ ہیں ان میں سابق چیف جسٹس تصدق جیلانی کے صاحبزادے سابق جیلانی کے ساتھ سینئر وکلا بھی اس وقت اس میں شامل ہیں. خط لکھنے والے 300 سے زائد وکلا میں سلمان اکرم راجہ ہیں جی، عبد المعز جعفری، ایمان مزاری ہیں، زینب جنجوعہ ہیں اور دیگر اس خط میں ان کا نام شامل ہے. 300 وکلا نے ججز خط معاملے پر جیلانی کمیشن کا نام لیے بغیر اس کو مسترد کر دیا ہے، اور سپریم کورٹ کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ وہ عدلیہ کی آزادی کے معاملے پر کمپرومائز کر رہی ہے، اور 7 اہم ترین مطالبات اس خط کے اندر رکھ دیے گئے. مطالبہ نمبر 1 کہ از خود نوٹس. سپریم کورٹ خط معاملے کا از خود نوٹس لے، اور اس مطالبے کے ذریعے سینئر وکلا نے چیف جسٹس قاضی کو آئینہ دکھایا ہے اور ان کے جیلانی کمیشن کے فیصلے کو یکسر مسترد کر دیا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے خود کھڑی ہو اور ریٹائرڈ جج کے کندھے پر بندوق نہ رکھے، کیونکہ یہ عوامی مفاد اور بنیادی حقوق کا معاملہ ہے. قاضی صاحب کو اس مطالبے کے ذریعے یاد دلایا جا رہا ہے کہ ان کا اقدام اس اہم ترین ایشو کو نظر انداز کرنا، یعنی ایک نظر انداز کرنے کے مترادف ہے. پھر مطالبہ نمبر 2 دستیاب ججز پر مشتمل بینچ. جتنے بھی ججز دستیاب ہوں ان پر بینچ بنا دیا جائے. وکلا فل کورٹ بینچ کا مطالبہ نہیں کر رہے، بلکہ سپریم کورٹ کو یہ گنجائش دے رہے ہیں کہ وہ آسانی کے ساتھ دستیاب ججز پر بینچ بنا دیں تاکہ عدالت کا باقی کام بھی متاثر نہ ہو، اور چیف جسٹس کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ لارجر بینچ یا فل کورٹ جو ہے وہ نہیں بنا سکتے. مطالبہ نمبر 3 بینچ کی لائیو کارروائی. آپ نے اپنی عدالت کی کارروائی تو لائیو دکھائی کہ دیکھو ہم یہاں پر بیٹھ کر ایسے فیصلے کرتے ہیں اور ہم کیسے فیصلے کرتے ہیں. لیکن جب آپ کے 6 جو ساتھی ججز کا معاملہ آیا، عدلیہ کی آزادی کا معاملہ آیا، تو اس میں آپ بکری ہو گئے. سپریم کورٹ اس بینچ کی کارروائی براہ راست نشر کرے، جیسا کہ بھٹو پھانسی ریفرنس اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ درخواستوں سمیت دیگر کیسز میں ہوا ہے. لائیو کارروائی دکھائی قاضی صاحب نے، اور اسی طرح اس ایشو کے حوالے سے بھی پک اینڈ چوز نہ کیا جائے، چونکہ یہ بھی مفاد عامہ کا معاملہ ہے. اب مطالبہ نمبر جو 4 کیا گیا ہے کہ وکلا تنظیمیں فرنٹ فٹ پر آئیں. اچھا، میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ وکلا تنظیمیں اگر اس معاملے میں آگے نہیں آئی نا، تو پھر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ینگ لائرز جو ہیں، اگر یہ 300 وکلا خط لکھ سکتے ہیں تو یہ 3 سے 3,000 بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو رد کیا ہے پاکستان کی عوام نے اور نئی قیادت نے، نئے لوگوں نے، نوجوانوں نے، اسی طرح وکلا کی جو مختلف بارز ایسوسیشنز ہیں انہیں بھی رد کر کے کوئی نوجوان قیادت یا نوجوان پلیٹ فارم ایک نیا بنایا جا سکتا ہے جو مسائل کریٹ کرے گا بہت سارے لوگوں کے لیے. پاکستان بار کونسل اور تمام بارز ایسوسیشنز عدلیہ کی آزادی کو مستحکم کرنے کے لیے اجتماعی لائحہ عمل طے کر کے فوری وکلا کنونشن جو ہے وہ بلائیں. وکلا یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے ججز خط معاملے پر عدلیہ کو کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، ویسے ہی وکلا تنظیموں کو ہی اس ایشو پر ایک اجتماعی موقف اپنانے اور سامنے آنے کی ضرورت ہے. کنونشن بلائیں اور اس مداخلت کے ایشو پر ایک لائحہ عمل اپنایا جائے تاکہ کسی دوسرے کا جو ہے وہ حق تلفی نہ ہو سکے. اور پھر مطالبہ نمبر 5 یہ کیا ہے کہ سیاست نہیں، کام چاہیے. اس معاملے کو شفاف طریقے سے نمٹا کر عدلیہ کی آزادی پر عوام کا اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے.
شفافیت یقینی بنانے کے لیے اس معاملے کو سیاست زدہ نہ کیا جائے. یہ کسی سیاسی جماعت یا کسی ایک بار کونسل کا مسئلہ نہیں، اس کو سیاست سے دور رکھا جائے. پاکستان میں اتنی سیاست سیاسی جماعتوں میں نہیں ہوتی جتنی سیاست ہمیں وکلا برادری پہ نظر آتی ہے. تو اس لیے اس نقطے کو اس میں شامل کیا گیا ہے. ویورز، میں آپ کو جو چھٹا مطالبہ ہے وہ بھی رکھ دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ جاگے. جاگ سپریم کورٹ جاگ، یہ نعرہ ہم نے اس سے پہلے جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا، لیکن اب جاگ سپریم کورٹ جاگ کا نعرہ وکلا اپنے اس خط سے لگا رہے ہیں. سپریم کورٹ گائیڈ لائنز مرتب کرے اور تمام ہائی کورٹس کے ساتھ مل کر شفاف ادارہ جاتی میکنزم قائم کرے تاکہ آئندہ عدلیہ کی آزادی کو مجروح کرنے کی کسی کی کوشش وہ نہ ہو، اور پھر ایک ایسا میکنزم ہو. کیونکہ دیکھیں، کرکٹ کے اندر جب کوئی کوشش کرتا ہے نا کوئی بکی کسی کو اپروچ کرنے کی، تو پھر دوسری طرف ایک میکنزم موجود ہے کہ آپ نے اسے فوری طور پر رپورٹ کرنا ہے تاکہ اس کو پکڑا جا سکے. لیکن انفارچونیٹلی وہ ادارے جو انصاف فراہم کرتے ہیں، اگر ان کے 6 ججز کو آپ نے دھمکی دے دی اور ایسا کچھ ہوا ہے تو اس کا کیا میکنزم موجود ہے، وہ میکنزم آپ کو سرے سے ملے گا نہیں. وکلا ویورز یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ مداخلت کے ایشو پر ایک ریٹائرڈ جج سے انکوائری کروانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. گائیڈ لائنز سپریم کورٹ نے جاری کرنا ہے، جیسا کہ خط لکھنے والے ججز نے بھی مطالبہ کیا کہ ان کو رہنمائی ان کی دی جائے اور نہ ہی کسی ریٹائرڈ جج کے متھے لگایا جائے. اب یہ مطالبہ نمبر 7 کیا ہے؟ شفافیت لائیں، بزدلی نہ دکھائیں، مؤثر اور شفاف طریقے سے اس معاملے کو نمٹایا جائے تاکہ مستقبل میں عدلیہ کی آزادی پر خوف حرف وہ نہ آئے. معاملے کو شفافیت اور دلیری کے ساتھ ہینڈل کریں، مٹی پاؤ والی پالیسی وہ نہ اپنائی جائے. اب یہ جیلانی کمیشن یہ ایک طرح سے متنازع کیوں ہو گیا؟ میں آپ کو بتا دوں کہ اپنے بیٹے سمیت ملک کے سینئر ترین وکلا کے خط کے بعد ریٹائرڈ جسٹس تصدق جیلانی کو اب سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. وکلا جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ کم از کم جیلانی کمیشن نہیں دے سکتا، یہ سپریم کورٹ کا کام ہے اور اس کے کندھوں پر ہی چھوڑا جائے گا. میں ویورز آپ کو ایک رنگ باز کی خبر بھی دے دوں، اور خبریں تیزی سے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ وقت کم ہے اور عام طور پہ لوگ وہ پھر گلا کرتے ہیں کہ ویڈیو لمبی ہو گئی. اور یہ جو اگلی خبر ہے نا، یہ رنگ باز بلکہ بنارسی ٹھگ، اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا. اب انہوں نے کیا کہا جی؟ وزیر دفاع ہیں ہمارے، وہی کیا کہتے ہیں جی کہ مطالبہ نہیں ہے بلکہ عوام کو بتا رہے ہیں کہ ملک دیوالیہ وہ ہو چکا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے، عوام کو فوری ریلیف وہ کسی طرح بھی نہیں دیا جا سکتا. بڑکے مارنے والا وزیر دفاع کیا کہہ رہا ہے؟ اگر خواجہ آصف کے بقول ملک دیوالیہ ہو چکا ہے تو پھر ان کی حکومت کیا کرتی پھر رہی ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف ہمیں یہ خواب کیوں دکھا رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہونے جا رہا ہے؟ ایک دیوالیہ ملک کو پھر IMF قرض کیسے دے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو وزیر دفاع کے اس بیان کے بعد اٹھ رہے ہیں. خواجہ آصف نے عوام کو رگڑا لگانے کا بہانہ تراش لیا ہے. کیا یہ ایک طریقہ واردات تھا؟ اس کا سوال بھی، اس جواب کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ چونکہ ملک ہی دیوالیہ ہو چکا لہٰذا ہم عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتے، اور ساڑھے تے تسی نہیں رہنا. پہلے ان کی ساڑھی گل ہو گئی ہے، ہم حکومت میں آئیں گے تو ساڑھے تے نہ رہنا. حکومت کے ہاتھ خالی ہیں اور پلے کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر حکومت میں کیوں آئے؟ PDM حکومت کے دوران بھی یہی وزیر موصوف اور شہباز شریف کچھ ایسے ہی بیانات وہ آپ کو دیتے ہوئے نظر آئے. اب شہباز حکومت کیا بکھلاہٹ کا شکار ہے اور یہ کیا واضح ہوگی؟ خواجہ آصف کا بیان حکومت کی بکھلاہٹ اور کسی واضح روڈ میپ کے نہ ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. جس حکومت کا اہم ترین وزیر یہ تسلیم کر لے کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے تو وہ حکومت ڈیلیور کیا کرے گی؟ اور آج ہی وزیر اعظم نے تمام وزیروں کو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم اہداف دیے، تو پھر اس کی ضرورت کیا تھی؟ ویورز، ملک واقعی دیوالیہ ہو چکا اور ہم آپ کو اس سے پہلے بھی بتاتے رہے، لیکن کوئی اس کو ماننے کو تیار نہیں تھا. عوام مانتی ہے لیکن حکومت نہیں مانتی، اور حکومت نے ایک طرح سے کیموفلیج کیا ہوا ہے طاقتوں کے ہاتھوں میں، اور وہ پاکستان کا کیسے بیڑا گرک حکومت کر رہی ہے یہ آپ کو بجٹ سے پہلے پتہ لگ جائے گا. اب شہباز حکومت ایکسپوز ہو گئی ہے. اگر معاملات ویورز یہی رہے تو حکومت اپنی پہلے مہینے میں ہی وہ بری طرح ایکسپوز ہو جائے گی.
وہ خیر ایکسپوز تو ہو چکی ہے، اور 6 مہینے میں اب نئے انتخابات کی جو بات ہو رہی ہے، یہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا۔ یہ حکومت زیادہ سے زیادہ 6 مہینے چلے گی۔ کارکن اگلے الیکشن کی تیاری کریں، یہ اسد کیسر صاحب نے جو ہے یہ خطاب کیا، لیکن میں اسے اور طرح سے دیکھتا ہوں کہ معیشت واقعی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ زرداری صاحب ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر قاضی صاحب کو، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر قاضی صاحب کو ایکسٹینشن مل گئی نا تو پھر یہ حکومت اپنا وقت پورا کرے گی۔ اچھا، حکومت کیا وقت پورا کرے گی؟ ہوگا کیا کہ زرداری صاحب کمان کسی اور کو دے دیں گے اور یہ وقت پورا کر لیا جائے گا۔ مائٹ بی کہ نون لیگ جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ نہ ہو، کوئی اور آ جائے، لیکن اگر ایکسٹینشن دی گئی تو پھر یہ معاملات اسی طرح جو ہے وہ بڑھیں گے۔ اب یہ 6 مہینے میں الیکشن کی جو بات ہے، اچھا جی، اس میں صداقت کتنی ہے؟ آنے والا بجٹ IMF کی کڑی شرائط، کمزور فیصلہ سازی اور اداروں کی آپس میں لڑائی شہباز حکومت کا قبرستان ثابت ہو سکتی ہے۔ 6 مہینے میں شاید حکومت نہ گرے، مگر اگر حالات ویورز یہی رہے تو ایسی نوبت جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ 6 مہینے میں کیا عمران خان باہر ہوں گے؟ آپ کو یہ بھی سوال یاد رکھنا ہے کہ حکومت کے جانے اور نئے انتخابات کے ہونے کی جو ڈیڈ لائن اسد کیسر نے دی ہے، وہی ڈیڈ لائن عمران خان بھی چند روز پہلے صحافیوں کے ساتھ اپنی گفتگو میں جو ہے وہ دے چکے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں 5 سے 6 مہینے میں جیل سے باہر آ جاؤں گا اور پھر یہ حکومت گر جائے گی۔ دونوں بیانات میں مماثلت ہے اور ٹائم لائن بھی ایک جیسی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف اگلے 6 مہینے میں کیا کرے گی؟ وہ حکومت کے گرنے کا انتظار کرے گی یا عوامی رابطہ مہم تیز کرے گی اور اپنی اندرونی کمزوریوں پر قابو پائے گی؟ یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کو خود کرنا ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج کو تیز کرنا ہوگا، عمران خان کے مشوروں پر منو عمل کرنا ہوگا، کور کمیٹی کے فیصلوں کو مانا جائے۔ 6 مہینے میں پاکستان پیپلز پارٹی کیا کام دکھائے گی؟ آپ نے اس کا بھی ایک تقابلی جائزہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ لیتے رہنا ہے کہ شہباز حکومت کی اصل کنگ میکر پیپلز پارٹی ہے۔ اس حکومت کے چلنے یا نہ چلنے کی جو چابی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صبر کا پیمانہ کب لبریز ہوتا ہے اور وہ اس حکومت کے سر پر اپنا جو شفقت کا ہاتھ ہے وہ کب جو ہے وہ اٹھا لیتی ہے۔ تو یہ اس وقت سیاسی منظرنامہ ہے۔ ویورز، میں آپ کو ایک خبر اور بھی تھی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اور یہ ہے قیدی نمبر 804 اور جیلر کے درمیان معاہدہ، جس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے۔ 2 دن پہلے عمران خان اور اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے درمیان معاہدہ ہوا، جس کے تحت شیر افضل مروت، گوہر خان، عمیر نیازی کو فوکل پرسن مقرر کیا گیا کہ ملاقاتوں کا جو حساب کتاب ہے یہ 3 افراد رکھیں گے، اور 2 روز ہفتے میں 2 روز جو ہے ملاقات ہوگی۔ منگل کو عمران خان سے فیملی اور جمعرات کو وکلا اور دیگر شخصیات جو ہیں وہ ملاقات کریں گے۔ تو اس میں کون سی ایسی کوئی بری بات ہے؟ اس پر رہنما عرفان صدیقی صاحب جو ہے، رہنما تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ اب یہ فراڈ عرفان صدیقی صاحب ہیں، وہ کیا کہتے ہیں جی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دباؤ پر اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ اور عمران خان کا معاہدہ ہوا۔ بھائی جان، یہ دباؤ نہیں ہے، یہ فیصلہ ہے۔ اگر آپ کے قائد کو، جس کو پہیے لگ جاتے ہیں، جو بائیو میٹرک مشین تھی اور وہ ایئرپورٹ تک پہنچ جاتی ہے، عدالت خود پہنچ جاتی ہے، تو کیا اس وقت دباؤ نہیں تھا؟ دباؤ تھا، طاقتوں کا دباؤ تھا۔ کیا سزائیں جو معاف ہوئی ان 6 ججز کے فیصلے کے بعد، کیا نواز شریف کی سزا جو ہے اسے ریلیف نہیں دیا گیا؟ یہ بھی ممکن ہے نا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے فیصلے، تو یہ کیوں نہیں ججوں نے جو ججز لکھنا بھول گئے نا، وہ نواز شریف کی سزا تھی، جسے معاہدے کے تحت کہیں، جسے دباؤ کے تحت کہیں، ختم کروائی گئی۔ یہ معاہدہ آئین، قانون، ضابطوں اور جیل مینول کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ بھائی جان، جدوں تسی لمبی لسٹ تیار ہوندی سی آن ڈیلی بیسس نواز شریف کی، اس وقت معاہدے، اس وقت کیا ہو رہا تھا، اس وقت بھی قوم کو بتا دیں، کیوں وہ لیڈر تھا اور عمران خان لیڈر نہیں ہے۔ بے نظیر بھٹو، زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، گیلانی اور مریم سمیت کسی بھی قیدی کو یہ حق نہیں دیا گیا، معاہدہ نہیں دیا گیا، کیا گیا، لکھت پڑھت نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے ہر معاملہ عدالتوں میں ڈال دیا کہ ہم نے ملنے نہیں دینا۔ ایک بندے کو اس کے حقوق سے جو ہے وہ دور کیا جا رہا ہے۔ آپ کے معاہدے نہیں ہوئے، لیکن آپ کے معاہدے کہیں اور ہوئے، اور وہ معاہدے لکھے نہیں گئے، وہ معاہدے صرف زبانی کلامی، اور ایسے پکے معاہدے ہوئے کہ لسٹ تیار ہو رہی ہے کھانا کیا ہوگا۔ یہاں پہ آپ جیل مینول کی بات کریں، وہاں پہ مینیو روز کا جو ہے وہ شیئر کیا جاتا تھا، کس نے ملنا ہے، ضیافت میں کون شامل ہوگا۔ یہ آپ کے دور حکومت کے وہ سپرنٹینڈنٹ صاحب جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کبھی ان سے عرفان صدیقی صاحب آئیں تو آپ کی ہم ملاقات بھی کروا دیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اب ہائی کورٹ اڈیالہ کے 5000 اور ملک بھر کے 90,000 قیدیوں کو بھی حق دیا جائے، بالکل دیں جی، اور ایسا حق ہونا چاہیے جو قیدی نمبر 804 کے پاس ہے، اور صرف
عرفان صدیقی کے ذریعے یہ تابڑ توڑ حملے جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں. میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ فیصل واڈا سمیت فیصل واڈا جو ہیں انہیں سینٹ ووٹ دینے کا یقین دلا دیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, اور فیصل واڈا جنرل نشست پر جو ہے وہ آزاد سینیٹر منتخب ہوں گے, اور اس فیصل واڈا کو ووٹ دینے پر پاکستان پیپلز پارٹی کو سینٹ میں ایک جنرل نشست جو ہے وہ کم ملے گی. تو بھائی جان مہربانیوں کا یہ سلسلہ ہے, مہربانیوں کا یہ موسم ہے, اور مہربانیاں اس وقت زور و شور سے جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. میوز یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.